पैसेज टू इंडिया चैप्टर 25। मिस कोस्टर ने अपने लोगों से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। वो उनसे मुंह मोड़कर दुकानदार तबके के हिंदुस्तानियों के हजूम में जा मिली जो उसे अपने साथ अदालत के अवामी दरवाजे की तरफ ले जा रहे थे। बाज़ारों की मद्दम नाकाबिले बयान खुशबू उनके वजूद में सरायत कर गई। लंदन के किसी गलीज इलाके से ज़्यादा खुशबू मगर ज़्यादा बेचैन कर देने वाली। किसी बूढ़े के कान में धंसा खुशबूदार रुई का गुच्छा, उनके स्याह दांतों में फंसी पान की रेजा रेजा बाकियात, खुशबू सफ़ूफ और तेल, रवायती मशरक़ की महक मगर इंसानी पसीने के साथ मिली जुली, जैसे कोई अजीम बादशाह ज़िल्लत में उलझ के रह गया हो और ख़ुद को छुड़ा ना सकता हो, या जैसे सूरज की तपिश ने ज़मीन की तमाम शान शौकत को पिघलाकर एक अमोज़े में ढाल दिया हो। वो इस पर कोई तवज्जो न दे रहे थे। वो उसके कंधे के ऊपर से हाथ हिला रहे थे, उसके जिस्म के पार चीख रहे थे, क्योंकि जब हिंदुस्तानी अपने हुक्मरानों को नज़रअंदाज करता है तो वो वाकई उनके वजूद से बेखबर हो जाता है। वो दुनिया जो उसने खुद तख्लीक की थी बेहसियत हो चुकी है। अचानक वो मिस्टर फील्डिंग से टकरा गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसे अपना दुश्मन जानते हुए खामोशी से धूप में आगे बढ़ गई। उसने पीछे से आवाज़ दी, मिस एडिला कोस्टर, कहाँ जा रही हो? मुझे नहीं मालूम। तुम यूं ही आवारा नहीं घूम सकती। तुम जिस गाड़ी में आई थी वो कहाँ है? मैं पैदल जाऊंगी। ये दीवानगी है। कहा जा रहा है कि फसाद होने वाला, पुलिस हड़ताल पर है, कोई नहीं जानता आगे क्या होगा। तुम अपने लोगों को साथ क्यों नहीं रखती? क्या मुझे इनके साथ शामिल होना चाहिए? उसने बेहिसी से कहा। वो अपने अंदर अजीब खालीपन महसूस कर रही थी, जैसे उसकी कोई कदर बाकी नहीं रही। तुम नहीं कर सकती, बहुत देर हो चुकी। अब तुम निजी दरवाजे तक कैसे पहुंचोगी? मेरे साथ आओ जल्दी, मैं तुम्हें किसी बग्गी में बिठा दूंगा। साइरल, मुझे अकेला मत छोड़ो। अजीज़ की शिकस्ता आवाज़ उभरी। मैं वापस आ रहा हूँ, इसी तरह बहस मत करो। वो इसका बाजू थाम कर बोला, माजरत चाहता हूँ मगर मैं नहीं जानता यहाँ किसी का क्या तर्जा है। मेरी बग्गी कल किसी भी वक्त वापस भिजवा देना अगर मुनासिब समझो, मगर मैं इस वक्त कहाँ जाऊँ? जहाँ जाओ, मैंने तुम्हारे इंतज़ामात कैसे जान सकता हूँ? बग्गी एक पुरसुकून गली में महफूज खड़ी थी मगर उसके घोड़े गायब थे। साइस ये जो तवक्को नहीं कर रहा था मुकदमा इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, उन्हें अपने किसी दोस्त से मिलवाने ले गया था। वो फर्मा बरदारी से बग्गी में बैठ गई। फील्डिंग उसे छोड़कर नहीं जा सकता था क्योंकि अफरा तफरी बढ़ती जा रही थी और कहीं कहीं शिद्दत पसंदाना नारे भी सुनाई दे रहे थे। बाज़ारों की मरकज़ी सड़कें बंद हो चुकी थी और अंग्रेज़ लोग खुफिया रास्तों से सिविल स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे रेशम के कीड़े किसी जाल में फंस गए हों और आसानी से मारे जा सकते हों। ये तुम क्या कर रही हो? वो अचानक चीखा। कोई खेल खेल रही हो? ज़िंदगी का मुताला कर रही थी या क्या कर रही थी? जनाब, ये आपके लिए। जनाब, एक तालिब इल्म गली में दौड़ता हुआ आया जिसके बाजू में चंबेली का हार लटक रहा था। मुझे ये फजूलियात नहीं चाहिए, प्लीज़ दूर हो जाओ। जनाब, मैं एक घोड़ा हूँ, आप घोड़े बनेंगे? दूसरा चिल्लाया। बग्गी के शहर तीर उठा ले। मेरा साइज बुला लो। रफ़ी अच्छे भेज। नहीं जनाब, ये हमारे लिए एक एजाज़ है। फील्डिंग अपने शागिर्दों से उकता गया था। जितना वो उसकी इज्जत करते थे उतनी ही ज़्यादा नाफरमानी करते थे। उन्होंने इसे चंबेली और गुलाब की लड़ियाँ पहना दी, बग्गी के छज्जे को दीवार से रगड़ दिया और एक नज़म पढ़नी शुरू कर दी जिसका शोर गली में हजूम खींच लाया। जल्दी करें जनाब, हम आपको जुलूस में खींचेंगे। और आधे प्यारे आधी शौकी में उन्होंने इसे ज़बरदस्ती अंदर बिठा दिया। मुझे नहीं मालूम ये तुम्हें पसंद आया या नहीं, मगर कम से कम तुम अब महफूज हो, उसने तबसरा करते हुए एडिला से कहा। बग्गी बाजार के मरकजी गली में जहाँ पहुंची, जहाँ उसने कुछ हलचल मचा दी। मिस एडिला कोस्ट को चंदरपुर में इतना नापसंद किया जाता था कि इनके बयान को भी तौबा समझा गया और वो अफवाह फैल गई कि वो अपनी झूठी गवाही के दौरान ही खुदाई अजाब का शिकार हो गई थी। मगर जब लोगों ने उसे बहादुर प्रिंसिपल के साथ बैठे देखा तो कुछ ने उसे मिसिज मोर कहकर पुकारा, तो उन्होंने इस पर फूल निछावर किए ताकि वो फील्डिंग के साथ मैल खाए। नीम देवता, नीम मस्खरे, फूलों की लंबी लड़ियाँ गले में डाले ये जोड़ा अजीज़ की फतह मंदी बग्गी के पीछे घसीटा जा रहा था। इस तकबालिये में तालियों के साथ तंज भी शामिल था। अंग्रेज़ हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं, ये तनकीद थी और ये बेजा भी नहीं थी, मगर फील्डिंग भी अब तो इसका कायल हो गया था। मसला ये था कि अगर कोई गलत फहमी पैदा हो जाती तो उसकी साथी लड़की पर हमला कर देते तो फील्डिंग को इसके दफा में जान देना पड़ती। वो इसके लिए मरना नहीं चाहता था क्योंकि वो अजीज़ के साथ उसकी आज़ादी की खुशी मनाना चाहता था।
یہ جلوس کہاں جا رہا تھا؟ دوستوں کی طرف، دشمنوں کی طرف، عزیز کے بنگلے کی طرف، کلکٹر کے بنگلے کی طرف، منٹو ہسپتال کی طرف، یا جہاں سول سرجن خاک چاٹے گا اور قیدیوں میں الجھے مریض آزاد ہو جائیں گے؟ دہلی، شملہ، طلبہ سمجھ رہے تھے یہ گورنمنٹ کالج جا رہا ہے۔ جب وہ ایک موڑ پر پہنچے تو انہوں نے وکٹوریا کو دائیں گھمایا، اسے پتلی گلیوں سے نیچے ایک ڈھلوان پر لے گئے، باغ کے دروازے سے اندر داخل ہوئے، آم کے باغ میں جا بیٹھے۔ آرڈیلا کوسٹیج کے لیے اب سب کچھ پرسکون ہو گیا تھا۔ درخت چمکدار پتوں اور ہلکے سبز پھلوں سے لدے ہوئے تھے، تالاب خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کے پاس باغ کی نیلی محرابیں انتہائی حسین نظر آ رہی تھیں۔ جناب، ہم دوسروں کو لینے جا رہے ہیں، یہ ہمارے بازوؤں کے لیے کچھ زیادہ بوجھل ہے، ایک آواز سنائی دی۔ فیلڈنگ نے پناہ گزین کو اپنے دفتر میں لے جا کر میک برائٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر ٹیلی فون لائن کٹ چکی تھی، ان کے تمام ملازمین غائب ہو چکے تھے۔ پھر ایک بار وہ اسے تنہا چھوڑنے سے قاصر تھا۔ اس نے 2 کمرے دیے، برف، مشروب، بسکٹ فراہم کیے، اسے آرام کرنے کا مشورہ دیا، خود بھی لیٹ لیا کیونکہ فی الحال کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ بے چین اور الجھن کا شکار تھا۔ جلوس کی دور ہوتی آوازیں سنتے وہ اپنی خوشی میں کمی محسوس کر رہا تھا۔ یہ کیسی فتح تھی، مگر کتنی عجیب سی۔ اسی لمحے عزیز پکار رہا تھا، سائرل، سائرل، سائرل۔ یہ تقدیر ہے، اس نے کہا، یہ تقدیر ہے۔ جب محرم کے بعد اسے دوبارہ قید کر دیا گیا تھا، اس ہولناک وقت میں صرف ایک چیز باقی تھی، محبت۔ اپنی رہائی کے پہلے تقدیر دہ لمحوں میں محبت محسوس کر رہا تھا، اور وہ سوچ رہا تھا سائرل پیچھے کیوں رہ گیا، ہمیں وہاں واپس جانا چاہیے۔ مگر جلوس واپس نہیں جا سکتا تھا جہاں وہ خود کو گھما کر اپنا شکار کر سکتا تھا۔ آگے بڑھو، آگے بڑھو، محمود علی چیخ رہا تھا۔ اس کی ہر بات ایک نعرہ بن چکی تھی۔ کلکٹر کو نیچا دکھاؤ، سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کو نیچا دکھاؤ۔ مسٹر محمود علی، یہ دانشمندی نہیں ہے، نواب بہادر نے منت کی۔ وہ جانتا تھا انگریزوں پر حملہ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، وہ خود اپنی کھودی ہوئی کھائی میں گر چکے ہیں، انہیں وہیں چھوڑ دینا بہتر ہے۔ مزید برآں ان کے پاس بے شمار جائیدادیں تھیں، وہ انارکی کے خلاف تھے۔ سائرل، تم نے پھر دغا دیا، عزیز چلایا۔ پھر بھی کوئی منظم مظاہرہ ضروری ہے، حمید اللہ نے کہا، ورنہ اب وہ سمجھیں گے کہ ہم ڈرپوک ہیں۔ سول سرجن کو نیچا دکھاؤ، نور الدین کو بچاؤ۔ نور الدین، وہ اسے اذیت دے رہے ہیں؟ یا اللہ، کیونکہ وہ بھی ایک دوست تھا، وہ نہیں دے رہے۔ میں چاہتا ہوں میرے پوتے کو ہسپتال کے عملے کے بہانے کے طور پر استعمال کیا جائے، بوڑھے آدمی نے احتجاج کیا۔ میں بالکل بھی یہ نہیں چاہتا، وہ دے رہے ہیں۔ کیلنڈر نے مقدمے سے پہلے شیخی بکیری تھی، میں نے پردوں کے پیچھے سے سنا تھا، میں نے اس کالے کو اذیت دیا۔ یا اللہ، اس نے اسے کالا کہا تھا، اس نے زخم پر جراثیم کش کی دوا کی جگہ شاید مرچ چھڑکی ہوگی۔ مسٹر محمود علی، یہ ناممکن ہے، تھوڑی سختی لڑکے کو نقصان نہیں دے گی، اسے تربیت کی ضرورت ہے۔ سول سرجن نے خود کہا تھا، وہ بھی ایک ایک کر کے ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ سب ناکام ہوں گے۔ یہ نئی توہین ہجوم کے غصے کو مزید بھڑکا گئی۔ وہ اب تک بے مقصد تھا، اسے کوئی ٹھوس شکایت نہیں تھی۔ جب وہ میدان میں پہنچے اور ہسپتال کی زرد محرابیں دیکھی تو وہ چیختے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگے۔ دوپہر ہونے کو تھی، زمین اور آسمان جنونی طور پر بدصورت لگ رہے تھے، اوبرائی کی روح ایک بار پھر آزاد گھوم رہی تھی۔ نواب بہادر اکیلا اس کے خلاف جدوجہد کر رہا تھا اور غصے سے کہہ رہا تھا، یہ افواہ غلط ہونی چاہیے۔ اس نے پچھلے ہفتے اپنے پوتے کو وارڈ میں دیکھا تھا، مگر وہ بھی اس نئی اندھی کھائی میں دھکیلا جا رہا تھا۔ بچانے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے آفت ٹل گئی اور ڈاکٹر پنّا لال نے اسے ٹالا۔ ڈاکٹر پنّا لال نے انگریزوں کو خوش کرنے کی امید میں، اس لیے کہ وہ عزیز سے نفرت کرتا تھا، استغاثہ کے حق میں گواہی دینے کی پیشکش کی تھی۔ جب وہ مقدمہ ناکام ہوا تو وہ ایک نہایت پریشان کن صورتحال میں تھا۔ اسے زیادہ تر لوگوں سے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ تباہی آ رہی ہے، اس لیے وہ مسٹر داس کے اس فیصلے سے پہلے عدالت سے نکل گیا اور بازاروں سے گزرتا ہوا دوڑتا ہوا ہسپتال پہنچا تاکہ آئندہ آنے والے قہر سے بچ سکے۔ وہاں وہ محفوظ رہ سکتا تھا کیونکہ میجر کیلنڈر اس کی حفاظت کرے گا، لیکن میجر وہاں نہیں پہنچا تھا۔ اب حالات پہلے سے بھی برے ہو گئے تھے کیونکہ ہجوم جوش و خروش سے اس کا خون بہانے کے در پہ تھا اور ہسپتال کے ملازم بغاوت پر آمادہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے اس کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا، بلکہ اسے پچھلی دیوار سے اوپر چڑھایا اور پھر نیچے گرا دیا، جس پر مریضوں نے انتہائی خوشی کا اظہار کیا۔ گھبراہٹ میں اس نے چلا کر کہا، انسان تو ایک ہی بار مرتا ہے، اور ہانپتا ہوا سین عبور کرنے لگا تاکہ حملہ آوروں کا سامنا کر سکے۔ ایک ہاتھ سے سلام کرتا اور دوسرے سے زردی مائل چھتری کو تھامے وہ جیتنے والے جلوس کے قریب
پہنچا، گر گیا۔ مجھے معاف کر دو ڈاکٹر عزیز، پلیز میرے جھوٹ کو بھی معاف کر دو۔ عزیز خاموش رہا۔ دیگر لوگوں نے حقارت سے گردنیں اکڑائیں اور ٹھوڑیوں کو اوپر اٹھایا تاکہ التجا کرتے ہوئے وہ بولا، مجھے دھوکہ دیا گیا، مجھے گمراہ کیا گیا، مجھے تمہارے کردار کے بارے میں وہاں ہر جگہ غلط فہمی کا شکار کیا گیا۔ وہ اس غریب حکیم کو معاف کر دو جس نے تمہاری بیماری میں دودھ دیا تھا۔ اور نواب بہادر، تم جو ہمیشہ رحم دل ہو، کیا آپ کو میرا چھوٹا سا دوا خانہ چاہیے؟ ہر مجنون کی دوا کی بوتل آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ وہ مضطرب تھا مگر چالاک بھی تھا۔ جب اسے دیکھا کہ لوگ اس کی عجیب انگریزی اور مسکرا رہے ہیں تو وہ بھانڈ پن پر اتر آئے، اپنی چھتری زمین پر پٹخ دی، اس پر پیر رکھ کر رون ڈالا، اپنی ناک پر مکہ مار لیا۔ وہ جانتا تھا وہ کیا کر رہا ہے، دوسرے بھی سمجھ گئے۔ ایسے آدمی کی ذلت میں کوئی افسوسناک یا دائمی پہلو نہیں ہوتا۔ پست نسب ہونے کے سبب ڈاکٹر پنّا لال کے پاس ہونے کے لیے اب کچھ بھی نہ رہا، تو اس نے دنائی سے یہی فیصلہ کیا کہ باقی ہندوستانیوں کی بادشاہ کی مانند محسوس کرائے تاکہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو۔ جب اسے معلوم ہوا کہ ہجوم نور الدین کو تلاش کر رہا ہے تو بکری طرح اچھلا، مرغی کی طرح دوڑتا ہوا ان کی خدمت بجا لانے چلا گیا۔ اس کی چالاکی نے ہسپتال کو بربادی سے بچا لیا اور وہ آخری عمر تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ اسے صحیح صبح کے کام پر ترقی کیوں نہیں دی گئی۔ چستی جناب، وہی چستی جو آپ میں، یہ وہ دلیل تھی جو اس نے میجر کیلنڈر کے سامنے اپنی ترقی کے مطالبے میں دی تھی۔ جب نور الدین زخمی چہرے پر پٹیاں باندھے باہر آئے تو ایک زبردست خوشی کی لہر دوڑ گئی، جیسے کوئی قلعہ فتح کر لیا گیا ہو۔ یہی جلوس کا فیصلہ کن نوا تھا اور نواب بہادر نے صورتحال قابو میں کر لی۔ نوجوان کو گلے لگا کر اس کے عدل، شجاعت، آزادی اور تدبر پر مشتمل ایک تقریر کی جسے ہجوم کا جوش مدھم پڑ گیا۔ اس نے مزید اعلان کیا کہ وہ اپنا برطانوی عطا کردہ خطاب بھی واپس کر دے گا۔ اب آج سے وہ محض ایک عام شہری ہے، محض مسٹر ظفر کے طور پر زندگی گزارے گا۔ اسی سبب وہ فوراً اپنی جاگیر کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ جلوس نے راستہ بدلا، ہجوم اس کے ساتھ ہو گیا اور بحران ختم ہو گیا۔ مارا بہار کے غاروں کا قضیہ مقامی انتظامیہ کے لیے ایک سخت آزمائش ثابت ہوا تھا۔ اس نے بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا تھا، کئی لوگوں کے کیریئر برباد کر دیے تھے، مگر نہ کسی براعظم کو توڑا تھا، نہ اس نے ضلع کو دھرم بھرم کیا تھا۔ آج رات ہم جشن منائیں گے، بوڑھے آدمی نے کہا۔ مسٹر حمید اللہ، میں تمہیں ذمہ داری سونپتا ہوں کہ ہمارے دوست فیلڈنگ اور امرت راؤ کو لے آؤ، پتہ کرو کہ امرت راؤ کو کوئی خاص کھانے کی ضرورت ہوگی، باقی سب میرے مہمان رہیں گے۔ ہم دلکشا کی طرف شام کی ٹھنڈک کے بعد نکلیں گے۔ میں نہیں جانتا کہ دیگر حضرات کی کیا کیفیت ہے، میں ذرا سرور محسوس کر رہا ہوں۔ کاش ہم نے ہمارے اچھے پنّا لال سے اسپرین مانگنے کا خیال کیا ہوتا۔ گرمی اپنا اثر دکھا رہی تھی، وہ لوگوں کو مشتعل نہیں کر رہی تھی بلکہ انہیں کمزور کر رہی تھی۔ جلد ہی چندر پور کے زیادہ تر جھگڑنے والے نیند کی آغوش میں جا چکے تھے۔ سول اسٹیشن کے باشندوں نے کچھ دیر چوکسی برقرار رکھی، کسی حملے کے خوف سے، مگر پھر وہ بھی نیند کی وادیوں میں چلے گئے۔ وہی دنیا جہاں ہر انسان اپنی زندگی کا تہائی حصہ گزارتا ہے اور جسے مایوس لوگ بعض اوقات ابدیت کی ایک جھلک سمجھتے ہیں۔ پیسج ٹو انڈیا، چیپٹر 26۔ شام کے وقت فیلڈنگ اور مس کوسٹڈ کی ملاقات ہوئی اور ان کے درمیان کئی عجیب و غریب موضوعات پر گفتگو ہوئی۔ جب وہ بیدار ہوا تو امید کر رہا تھا کہ کوئی اسے لے جا چکا ہوگا، لیکن کالج باقی کائنات سے کٹا رہا۔ اس نے مسٹر فیلڈنگ سے پوچھا، کیا میں ایک قسم کا انٹرویو لے سکتی ہوں؟ جب وہ کوئی جواب نہ دے سکے تو کیا آپ کو میری کوئی غیر معمولی حرکت کا کوئی جواز ملا؟ نہیں، انہوں نے سرد لہجے میں کہا۔ اگر تمہیں الزامات واپس ہی لینا تھے تو میں پھر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے لگائے کیوں تھے؟ واقعی کیونکہ مجھے تمہارا شکر گزار ہونا چاہیے۔ مجھے شکر گزاری کی توقع نہیں، میں تو صرف یہ سوچا تھا کہ تم سننا چاہو کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ اچھا، وہ بڑبڑایا، خود کو کسی اسکول کے لڑکے کی طرح محسوس کرتے ہوئے۔ میرا خیال ہے ہمارے درمیان گفتگو مناسب نہیں رہے گی۔ صاف کہوں تو میں اس خوفناک معاملے میں دوسرے فریق سے تعلق رکھتا ہوں۔ کیا تمہیں میری بات سننے میں کوئی دلچسپی نہیں؟ مس کوسٹڈ نے پوچھا۔ زیادہ نہیں، فیلڈنگ نے کہا۔ میں اسے تم سے خفیہ نہیں رکھوں گی۔ یقیناً تم میرے تمام خیالات اپنے فریق کو بتا سکتے ہو، کیونکہ آج کی تمام مصیبتوں میں ایک بڑی رحمت یہ نکلی کہ اب میرے پاس کوئی راز باقی نہیں رہا۔ میرے اندر جو گونج
پیدا ہوئی تھی وہ ختم ہو چکی۔ میں اپنے کانوں میں گونجنے والی آواز کو گونج کہتی ہوں۔ دیکھو میں ان غاروں کے سفر کے بعد سے بہت بیمار رہی ہوں اور شاید اس سے پہلے بھی۔ یہ سن کر فیلڈنگ کو قدرے دلچسپی ہوئی۔ یہ وہی تھا جس کا اس نے خود بھی شبہ کیا تھا۔ کس قسم کی بیماری؟ اس نے پوچھا۔ اس نے اپنے سر کے ایک طرف ہاتھ رکھا پھر ہلایا۔ یہی میں نے گرفتاری کے دوران سوچا۔ وہم؟ کیا تم سمجھتی ہو کہ ایسا ہو سکتا تھا؟ اس نے بہت عاجزی سے۔ وہم کیوں ہوگا؟ مارا ہارا چار میں ایک چیز ضرور ہوئی ہوگی۔ اس نے کہا اپنی مرضی کے خلاف بحث میں الجھتے ہوئے۔ یا تو عزیز مجرم ہے جو تمہارے دوست سمجھتے ہیں، یا تم نے یہ الزام محض بدنیتی سے گڑھا جو میرے دوست سمجھتے ہیں۔ تمہیں وہم ہوا، مجھے یقین ہے۔ وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اب جب کہ تم کہہ رہی ہو کہ پہلے بیماری محسوس کر رہی تھی تو یہ اس بات کا ایک اہم ثبوت ہے۔ مجھے لگتا ہے تم خود ہی دوربین کے تسمے توڑے۔ تم پورے وقت اس غار میں بالکل تنہا تھی۔ شاید۔ کیا تمہیں یاد ہے کب پہلی بار تمہیں اس قسم کی بے چینی ہوئی؟ جب میں تمہارے ساتھ چائے پینے آئی تھی اس باغیچے والے گھر میں۔ ایک خاص بدقسمت دعوت۔ عزیز اور بوڑھا گودبو اس کے بعد بیمار ہو گئے تھے۔ میں بیمار نہیں تھی، یہ بہت مبہم ہے، بیان کرنے کے لائق بھی نہیں۔ میری ذاتی زندگی گڈ مڈ ہو چکی تھی۔ مجھے وہ گانا پسند آیا تھا، لیکن اس کے بعد مجھ پہ ایک عجیب سی افسردگی چھا گئی تھی جو کہ میں نے اس دعوت کے دوران سنا تھا۔ مسٹر ہیسلپ کے ساتھ پولو دیکھنے چلی گئی تھی۔ یہ اہم نہیں تھا، مگر اس سب کے دوران میں اپنی اصلی حالت سے خود کو کمتر محسوس کر رہی تھی۔ جب میں ان غاروں میں گئی تب بھی میرا یہی حال تھا۔ تمہارا خیال ہے مجھے کوئی صدمہ یا تکلیف نہیں ہوتی کہ وہاں مجھے وہم ہوا کچھ ایسا، حالانکہ ایک خوفناک شکل جس کی وجہ سے بعض عورتیں سمجھتی ہیں انہیں شادی کا پیغام دیا گیا ہے، جبکہ ایسا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کم از کم تم نے بات ایمانداری سے گئی۔ مجھے ایمانداری ہی سکھائی گئی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہوتا نہیں۔ ہاں، بہتر محسوس ہوا۔ وہ مسکرا کر بولا، یہ ایمانداری ہی ہمیں جنت تک پہنچائے گی۔ کیا واقعی؟ اگر جنت کا وجود ہے، کیا آپ جنت پر یقین نہیں رکھتے مسٹر فیلڈنگ؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، لیکن میں یہ مانتا ہوں ایمانداری ہمیں وہاں پہنچا سکتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ چلو واپس وہم پر آتے ہیں۔ میں تمہاری گواہی کے دوران تمہیں بغور دیکھ رہا تھا۔ اگر میں صحیح ہوں جسے تم نصف دباؤ کہہ رہی ہو، یہ بھی ایک اچھا لفظ ہے، اچانک ختم ہو گیا تھا۔ اس نے عدالت میں اپنی حالت کو یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ منظر ہمیشہ تحلیل ہو جاتا ہے جب میں اسے سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ مجھے واقعات منطقی ترتیب میں نظر آئے۔ اس نے کہا مگر حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ میرا خیال ہے یقیناً میں غور سے سن رہا تھا، اس امید پر کہ تم غلطی کرو گی۔ میرا خیال ہے بیچارہ میک برائڈ تمہیں اس کیفیت سے نکالنے میں کامیاب ہوا۔ جیسے اس نے تم سے ایک سیدھا سوال کیا، تم نے سیدھا جواب دے دیا۔ میرا یقین ہے میں نے تمہاری کوئی غلطی پکڑنے کی امید میں بغور سنا تھا کہ بیچارے میک برائڈ نے تم پر آصف کا سایہ ہٹا دیا۔ جیسے ہی اس نے تم سے ایک سیدھا سوال کیا، تم نے سیدھا جواب دیا اور تمہاری وہ کیفیت ختم ہو گئی۔ آصف کا سایہ؟ میں سمجھی تم کہہ رہے ہو میں نے کوئی بھوت دیکھا ہے۔ میں اتنی دور تک نہیں جاتا۔ وہ لوگ جن کی میں بہت عزت کرتی ہوں بھوتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ کچھ تیزی سے بولی۔ میری دوست مسز مور یقین رکھتی ہیں، حالانکہ وہ ایک بوڑھی عورت ہے۔ میرے خیال میں تمہیں ان کے ساتھ ان کے بیٹے کے بارے میں بے ادبی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میرا مطلب بدتمیزی کرنا نہیں تھا، میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ماورائی باتوں کی مزاحمت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ احساس خود مجھ پر طاری ہونے لگا۔ میں ابھی تک اس کے بغیر چل رہا ہوں، لیکن کیا زبردست کشش ہے کہ انسان 45 برس کا ہو کر یہ مان لے کہ مردے پھر سے جی اٹھتے ہیں، اپنے مردے اور کسی اور کے نہیں، کیونکہ مردے واپس نہیں آتے۔ مجھے بھی ایسا ہی خوف ہے۔ مجھے بھی ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، جیسے اکثر اقلیت کی فتح کے بعد ہوتا ہے۔ پھر فیلڈنگ نے ہیسلپ کے ساتھ اپنی بدتمیزی پر معذرت کر لی تھی۔ ڈاکٹر عزیز میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اب اڈیلا نے کچھ توقف کے بعد پوچھا۔ وہ اپنے غم میں اتنا مگن ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ بظاہر وہ بہت تلخ ہے، فیلڈنگ نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا، کیونکہ عزیز کی کہی ہوئی باتیں صرف تلخ ہی نہیں تھی، فحش بھی تھی۔ اس وقت حمید اللہ ان کے پاس آ گئے اور انہیں اکیلا دیکھ کر کچھ زیادہ خوش نظر نہ آئے۔ انہوں نے آخری جملہ سن لیا تھا۔ ہیلو میرے عزیز، فیلڈنگ بولے، آخرکار میں تمہیں ڈھونڈ لیا۔ کیا تم فوراً دلکشا آ سکتے ہو؟ فوراً، میں ابھی نکلنے والی ہوں، مجھے مت روکیے، اڈیلا نے فیلڈنگ سے کہا۔ فون خراب ہو گیا، مس کوسٹر اپنے دوستوں سے رابطہ نہیں کر سکتی، حمید اللہ نے وضاحت کی۔ بہت کچھ ٹوٹ چکا ہے جو شاید کبھی مرمت نہ ہو۔ بولے، جب میں فیلڈنگ کی طرح میں بھی حیران ہوں، بلکہ ایک
حیرت ایک کمزور لفظ ہے۔ میں دیکھتا ہوں آپ نے میرے بہترین دوست کو رسوا کیا، اس کی صحت کو نقصان پہنچایا، اس کے مستقبل کو برباد کر دیا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ ہماری سوسائٹی اور مذہب سے ناشنا ہیں۔ پھر اچانک گواہ کے کٹہرے میں جا کھڑی ہوئی ہوں۔ نہیں جناب میک برائڈ، در حقیقت میں پوری طرح یقین سے نہیں کہہ سکتی، بہتر ہے آپ انہیں جانے دیں۔ کیا میں پاگل ہوں؟ میں خود سے پوچھتا ہوں کیا یہ خواب ہے؟ اگر یہ ہے تو کب شروع ہوگا؟ ایسا بالکل نہیں، ہم محض امکانات پر گفتگو کر رہے تھے۔ فیلڈنگ نے مداخلت کی۔ دلچسپ مشغلہ ہے مگر طویل المدت۔ اس عظیم جزیرہ نما میں 17 کروڑ ہندوستانی بستے ہیں اور یقیناً ان میں کوئی نہ کوئی غار میں داخل ہوا ہوگا، یقیناً کوئی ہندوستانی مجرم ہے۔ ہمیں اس پر کبھی شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ چونکہ میرے عزیز فیلڈنگ، یہ امکانات آپ کو خاصا وقت لیں گے۔ یہاں اس نے انگریز کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہلکے سے جھولا۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو نواب بہادر کے ہاں چلنا چاہیے، یا شاید میں یہ کہوں کہ ذوالفقار کے ہاں، کیونکہ وہ ہم سے یہی کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ خوشی سے ایک لمحے میں نے ابھی اپنے سفر کا فیصلہ کیا۔ مس اڈیلا کوسٹر نے کہا میں ڈاک بنگلے میں جاؤں گی۔ حمید اللہ نے کہا میں سمجھا آپ ان کی مہمان ہیں۔ چندر پور کا ڈاک بنگلہ معمولی درجے سے بھی کم تر تھا اور یقیناً وہاں کوئی خادم بھی نہیں تھا۔ فیلڈنگ اگرچہ حمید اللہ کے ساتھ جھول رہا تھا مگر الگ سوچ رہا تھا۔ ایک لمحے بعد بولا میرے پاس اس سے بہتر تجویز ہے مس فوسٹر، آپ کو یہاں کالج میں ٹھہرنا چاہیے۔ میں کم از کم 2 دن کے لیے جا رہا ہوں اور آپ یہاں آرام سے قیام کر سکیں گی اور اپنے منصوبے بھی بنا سکیں گی۔ مجھے یہ خیال بالکل پسند نہیں، حمید اللہ نے سخت پریشانی کے ساتھ کہا۔ یہ خیال سراسر غلط ہے۔ آج رات کوئی اور مظاہرہ ہو سکتا ہے اور اگر کالج پر حملہ ہوا تو اس خاتون کی حفاظت کی ذمہ داری آپ پر ہوگی میرے عزیز دوست۔ وہ ڈاک بنگلے پر بھی حملہ کر سکتے ہیں مگر وہاں آپ کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں پہلے ہی پریشانی کھڑی کر چکی ہوں۔ کیا آپ نے سنا خاتون خود تسلیم کرتی ہے؟ مجھے اپنے لوگوں کے حملے کا خوف نہیں، آپ کو ہسپتال میں ان کی باقاعدگی دیکھنی چاہیے۔ جس چیز سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے وہ ایک ایسا حملہ ہے جو پولیس خفیہ طور پر منظم کرے تاکہ آپ کو بدنام کیا جا سکے۔ میک برائڈ کے پاس اس مقصد کے لیے کافی بدماش موجود ہیں اور یہ ان کے لیے بہترین موقع بھی ہوگا۔ آپ ان کی مدد کی پرواہ نہ کریں، وہ ڈاک بنگلے میں نہیں جا رہی، فیلڈنگ نے کہا، اور اسے دبے ہوئے افراد سے فطری ہمدردی تھی۔ یہی وجہ تھا کہ وہ عزیز کے ساتھ بھی کھڑا تھا۔ اب وہ اس بیچاری لڑکی کو بے یارو مددگار چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ مزید برآں اس کی مس کوسٹڈ کے لیے ایک نیا احترام بھی پیدا ہو چکا تھا جو ان کی گفتگو کا نتیجہ تھا۔ اگرچہ اس کی سخت اسکول ماسٹری جیسی روش برقرار تھی مگر وہ بھی زندگی کا مشاہدہ نہیں کر رہا تھا بلکہ زندگی اسے آزما رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ حقیقی انسان بن چکی تھی، تو پھر وہ کہاں جائے گی؟ ہم اس سے پیچھا کیسے چھڑائیں گے؟ کیونکہ مس فوسٹر نے حمید اللہ کو متاثر نہیں کیا تھا۔ اگر وہ عدالت میں جذباتی ہو جاتی، روایتی طور پر اپنا سینہ پیٹتی، خدا کو پکارتی، تو وہ اس کے تخیل اس سخاوت کو ابھار سکتی تھی جو اس میں بدرجہ تہم موجود تھی، مگر اس نے مشرقی ذہن کو راحت پہنچانے کے بجائے اسے سرد کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ اس کی سچائی کو تسلیم نہ کر سکا، اور حقیقت میں اس کے نقطہ نظر سے وہ واقعی مخلص نہیں تھا، کیونکہ اس کا یہ رویہ محض انصاف اور دیانت پر مبنی تھا۔ جب اس نے اپنے بیان سے رجوع کیا تو ان میں لوگوں کے لیے محبت کا کوئی جذبہ نہیں تھا جس نے ان پر ظلم کیا۔ اس سخت گیر سرزمین میں صرف تمہیں تبھی سچ سمجھا جاتا ہے جب اس کے ساتھ بے پناہ محبت اور پھر مزید محبت ہو، جب وہ کلمہ خدا کے ساتھ تھا، خود بھی خدا ہو۔ اس لڑکی کی قربانی جو مغربی اقدار کے مطابق سرائے جانے کے لائق تھی، برحق مسترد کر دی گئی، اگرچہ وہ اس کے دل سے نکلی تھی مگر اس نے اس کا دل شامل نہیں کیا۔ اس کے بدلے میں ہندوستانیوں نے اسے چند طالب علموں کے بارے کے سوا کچھ نہ دیا، لیکن وہ رات کا کھانا کہاں کھائے گی، کہاں سوئے گی؟ میں کہتا ہوں اگر بدماشوں کے ہاتھوں زخمی ہوئی تو میرا فیصلہ خیر مس کوسٹر آپ بہت مہربان ہیں، میں کہتی ہوں غالباً، لیکن جناب میں حمید اللہ صاحب سے متفق ہوں، آپ کو مزید پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ میرا خیال ہے بہترین حل یہ ہوگا کہ میں واپس ٹرٹن کے پاس جاؤں، دیکھوں وہ آیا مجھے ٹھہرنے دیں گے۔ یہ سن کر وہ بولی اگر وہ مجھے نکال دیں تو پھر مجھے ڈاک بنگلے جانا ہوگا۔ کلکٹر یقیناً مجھے اپنے ہاں جگہ دے سکتا ہے، لیکن مسٹر ٹرٹن نے آج صبح کہا تھا اگر مجھے دوبارہ کبھی دیکھنا نہیں چاہیں گے۔ وہ کسی تلخی کے بغیر بولی جیسا کہ حمید اللہ نے محسوس کیا، کسی مناسب وقار کے بغیر۔ اس کا مقصد کم سے کم پریشانی پیدا کرنا تھا۔ تمہارا یہاں رک جانا احمق عورت کی توہین امیز باتوں کو سہنے سے کہیں بہتر ہوگا۔ کیا تمہیں وہ احمق لگتی ہے؟
پہلے وہ مجھے بھی لگتی تھی مگر اب نہیں۔ خیر یہ لو ہماری مشکل کا حل آ گیا، وکیل نے کہا، جو اپنی نیم دم کے میز شفقت ترک کر کے گھڑی کی طرف بڑھ گیا۔ یہ رہے شہر کے مجسٹریٹ صاحب، وہ ایک عام ہینڈ گاڑی میں بھیس بدل کر آ رہے ہیں، اکیلے آ رہے ہیں۔ آخرکار اڈیلا نے تیزی سے کہا، جس پر فیلڈنگ نے اس کی تعریف کی۔ وہ آ رہے ہیں، میں کانپ رہا ہوں، لرز رہا ہوں۔ کیا آپ اسے پوچھیں گے وہ کیا چاہتے ہیں مسٹر فیلڈنگ؟ وہ تمہیں ہی چاہتے ہیں، ظاہر ہو سکتا ہے انہیں معلوم نہ ہو کہ میں یہاں ہوں، اگر تم چاہو تو میں مل لیتا ہوں۔ جب وہ باہر چلے گی تو حمید اللہ نے تلخی سے کہا، واقعی تمہیں مسٹر فیلڈنگ کو مزید پریشانی میں ڈالنے کی ضرورت تھی؟ وہ حد سے زیادہ خیال رکھنے والا آدمی ہے۔ وہ خاموش رہی اور پھر دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، یہاں تک کہ ان کے میزبان لوٹ آئے۔ ان کے پاس تمہارے لیے کچھ خبر ہے، فیلڈنگ نے برآمدے میں انتظار کرے، وہ اندر نہیں آنا چاہتے۔ کیا انہوں نے مجھے باہر بلایا؟ چاہے وہ بلائیں نہ بلائیں تم جاؤ گی میرے خیال میں، حمید اللہ نے کہا۔ وہ کچھ لمحے رکی، بالکل درست۔ پھر پرنسپل کا دن بھر کی مہمان نوازیوں پر شکریہ ادا کیا۔ شکریہ، قصہ ختم ہوا۔ فیلڈنگ بلایا، وہ اسے برآمدے تک چھوڑنے نہیں گیا کیونکہ اسے رونی سے دوبارہ ملنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ توہین آمیز تھا کہ وہ اندر نہیں آیا۔ وہ میرے کلب میں اس کے ساتھ کیے گئے برتاؤ کے بعد کیسے آ سکتا تھا؟ ہیسلپ برا نہیں نکلا، سختی سے مارا۔ اسے ایک تار ملا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، بیچاری بوڑھی رو۔ وہ واقعی مسز مور، مجھے افسوس ہے، حمید اللہ نے قدرے بے پرواہی سے کہا۔ وہ سمندر میں انتقال کر گئی، گرمی کی وجہ سے شاید امکان یہی ہے۔ مئی کا مہینہ کسی بوڑھی عورت کو سفر کرانے کے لیے مناسب نہیں تھا۔ بالکل درست۔ ہیسلپ کو کبھی بھی انہیں جانے نہیں دینا چاہیے تھا۔ وہ یہ جانتا ہے کہ کیا ہم نکلیں؟ چلو انکار کرتے ہیں جب تک خوشگوار جوڑا احاطہ خالی نہ کر دے۔ وہ واقعی حد سے زیادہ لگے رہے ہیں۔ خیر فیلڈنگ، تم تقدیر پر یقین نہیں رکھتے، مجھے یاد ہے میں رکھتا ہوں۔ میں ہیسلپ کی سزا، اس نے ہمارے گواہ کو اغوا کر کے ہمیں ثبوت پیش کرنے سے روکا۔ تم کو زیادہ ہی آگے بڑھ رہے ہو۔ بیچاری بوڑھی عورت کی گواہی کی کوئی حیثیت نہیں تھی، چاہے محمود علی کتنا چیخے چلائے، وہ کاوا ڈول کے پار دیکھ ہی نہیں سکتی۔ چاہے وہ چاہتی بھی، صرف مس کوسٹیڈ اسے بچا سکتی تھی۔ وہ عزیز سے محبت کرتی تھی، وہ کہتا ہے بھارت سے بھی اس سے محبت کرتا تھا۔ محبت کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی، یہ بات ایک وکیل کو معلوم ہونی چاہیے۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ چندر پور میں ایک نئی روایت جنم لے رہی ہے اور اس کے پھیلاؤ میں رکاوٹ نہیں ڈالوں گا۔ حمید اللہ نے مسکرا کر اپنی گھڑی دیکھی۔ دونوں کو اس موت پر افسوس تھا، مگر وہ درمیانی عمر کے لوگ تھے جن کے جذبات کہیں اور لگے ہوئے تھے اور اس سے کسی شدید رنج و غم کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، خاص طور پر جب ایک معمولی تعارف رکھنے والی عورت کے لیے آخرکار ایک زمین پر موجود تمام غموں پہ کس حد تک افسوس کر سکتا ہے۔ صرف انسانوں کے لیے، جانور، پودوں اور پتھروں کے لیے بھی جو اذیت سہتے ہیں، روح ایک لمحے میں تھک جاتی ہے اور تھوڑا بہت وہ جو سمجھتے ہیں اسے کھونے کے خوف سے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ فیلڈنگ نے اس عورت کو صرف 2 یا 3 بار دیکھا تھا، حمید اللہ نے اسے ایک بار دور سے دیکھا تھا، اور وہ دونوں دلکشا میں ہونے والی فتح کی دعوت کے بارے میں زیادہ فکر مند تھے جس کے لیے وہ فتح مندی سے دیر کرنے والے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ عزیز کو مسز مور کی موت کے بارے میں اگلے دن بتائیں گے، کیونکہ وہ ان سے محبت کرتا تھا اور یہ خبر اس کی خوشی خراب کر سکتی تھی۔ یہ ناقابل برداشت ہے۔ حمید اللہ بڑبڑایا کہ مس کوسٹیڈ دوبارہ آ گئی تھی۔ کیا رونی نے آپ کو اس نئی مصیبت کے بارے میں بتایا؟ فیلڈنگ نے سر جھکا دیا۔ یہ قیامت کرسی پر بیٹھ گئی، وہ جیسے کوئی یادگار بن گئی ہو۔ ہیسلپ تمہارا انتظار کر رہا ہے، میرا خیال ہے۔ مجھے تنہا رہنے کی شدید خواہش ہے۔ وہ میری بہترین دوست تھی، میرے لیے زیادہ قریبی تھی بنسبت جس کے میں رونی کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں وضاحت نہیں کر سکتی کہ آپ میرے لیے وہ کیا تھی۔ بہت مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے رکنے دیا۔ حمید اللہ نے مقامی زبان میں زور سے قسم کھائی۔ مجھے خوشی ہوگی، لیکن کیا مسٹر ہیسلپ کی اجازت دیتے ہیں؟ میں نے ان سے نہیں پوچھا۔ ہم سب بہت پریشان ہیں، اتنا پیچیدہ ہے جیسا کہ بدقسمتی عام طور پر ہوتی ہے۔ ہم میں سے ہر کسی کو تنہا رہ کر سوچنا چاہیے۔ رونی سے دوبارہ ملنے آئیے، مجھے لگتا ہے اسے باہر سے اندر آنا چاہیے۔ فیلڈنگ کہا، جو اپنی عزت نفس کے لیے یہ ضروری سمجھ رہا تھا، برائے کرم انہیں اندر بلائیں۔ وہ اسے لے کر واپس آئی۔ وہ آدھا غمزدہ اور آدھا مغرور تھا، ایک عجیب سا غرور و غم کا امتزاج تھا۔ فوراً بے ربط انداز میں بولنے لگا، میں مس اڈیلا کوسٹیڈ کو لے جانے آیا تھا، مگر ان کا تو ٹنٹن کے ہاں قیام ختم ہو چکا، اب تک کوئی اور بندوبست نہیں ہوا۔ میرے کمرے میں اب مجدد آدمی کے ہیں۔ فیلڈنگ نے اسے نرمی سے روک دیا۔ مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، مس اڈیلا کوسٹیڈ یہیں ٹھہریں گی، میں صرف آپ کی منظوری چاہتا تھا۔ مس
کوسٹیڈ آپ اپنے خادم کو بلوا سکتی ہیں اگر وہ مل سکے، اور میں غلام کو بھی خادم کو بھی کہہ دوں گا کہ وہ آپ کی مدد کرے، ساتھ ہی میں اسکاؤٹ کو بھی مطلع کر دوں گا۔ جب سے کالج بند ہوا ہے وہ اس کالج کی نگرانی کر رہے ہیں اور وہ اس کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ میں واقعی سمجھتا ہوں یہاں آپ کسی بھی دوسری جگہ کے مقابلے میں زیادہ محفوظ ہوں گی۔ میں جمعرات کو واپس آ جاؤں گا۔ اسی دوران حمید اللہ دشمن کو کوئی غیر ضروری تکلیف دیے بغیر رونے سے مخاطب ہوا۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، کیا ہم پوچھ سکتے ہیں تار کہاں سے آیا؟ ایڈن سے۔ تو آپ عدالت میں فخر سے کہہ رہے تھے کہ وہ ایڈن پہنچ چکی ہیں، لیکن وہ بمبئی سے روانہ ہوتے ہی وفات پا چکی تھی۔ آڈیلا نے بات کاٹی، جب آج صبح میں ان کا نام پکارا گیا تو وہ اس وقت وفات پا چکی تھی، غالباً انہیں سمندر میں دفن کر دیا گیا ہوگا۔ یہ سن کر حمید اللہ خاموش ہو گیا اور اپنی سخت روی سے باز آیا جس نے فیلڈنگ کو سب سے زیادہ صدمہ پہنچایا۔ وہ خاموشی سے مس کوسٹیڈ کے کالج میں قیام کے انتظامات دیکھتا رہا اور بس اتنا کہا، یہ واضح رہے کہ نہ مسٹر فیلڈنگ نہ ہی ہم میں سے کوئی اس خاتون کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ رونی نے رضامندی ظاہر کی۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے تینوں انگریز کے نیم شائستہ رویے کا مشاہدہ کرتا رہا۔ اسے فیلڈنگ کی بے وقوفی اور کمزوری پر حیرت تھی۔ وہ نوجوان نسل کی عزت نفس کی کمی پر بالکل حیران تھا۔ جب وہ کافی دیر سے دلکشا کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو اس نے امرت راؤ سے کہا جو ان کے ساتھ تھا، مسٹر امرت راؤ، کیا آپ نے سوچا ہے کہ مس کوسٹیڈ کو ہرجانے کے طور پہ کتنی رقم ادا کرنی چاہیے؟ 20,000 روپے۔ اس کے بعد کوئی اور بات نہ ہوئی، لیکن یہ سن کر فیلڈنگ شدید مضطرب ہو گیا۔ وہ یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ عجیب مگر ایماندار لڑکی اپنی دولت اور ممکنہ طور پر اپنے مگیتر سے بھی محروم ہونے جا رہی ہے۔ اچانک اس کے ذہن میں ابھر آئی، اسے ہمیشہ کمزور لوگوں سے ہمدردی رہی تھی۔ وہ اس بے رحم اور طویل دن کی تھکن سے مغلوب ہو کر اپنے عام متوازن نقطہ نظر سے ہٹ گیا تھا اور محسوس کرنے لگا تھا ہم اپنے وجود میں نہیں بلکہ دوسروں کے ذہنوں کے عکس میں جیتے ہیں، ایک تصور جس کی منطق میں کوئی بنیاد نہیں اور جسے صرف ایک بار پہلے متاثر کیا تھا۔ اس رات جب وہ کلب کی برآمدے سے مارا بار کے پہاڑوں کے گھونسوں اور انگلیوں کو دیکھ رہا تھا جو بڑھتے بڑھتے پورے رات کے آسمان کو گھیرے جا رہے تھے۔ پیسیج ٹو انڈیا، چیپٹر 27۔ عزیز، کیا تم جاگ رہے ہو؟ نہیں تو آؤ بات کریں۔ مستقبل کے خواب بنائیں۔ میں خواب دیکھنے میں ہمیشہ نکما ہوں۔ تو پھر شب بخیر پیارے دوست۔ حتیٰ کی ضیافت ختم ہو چکی تھی اور جشن منانے والے مسٹر ذوالفقار کی حویلی کی چھت پر یا تو سو رہے تھے یا مچھردانیوں سے ستاروں تک رہے تھے۔ بالکل ان کے سروں کے اوپر برج اسد تھا اور پکلس کا گول چمکدار قرص اتنا بڑا دکھائی دیتا تھا جیسے کوئی سرنگ ہو، اور جب یہ تصور قبول کر لیا گیا تھا تو باقی تمام ستارے بھی سرنگوں کی مانند محسوس ہونے لگے تھے۔ کیا تم آج کے کام سے مطمئن ہو سیرل؟ بائیں جانب سے ایک آواز ابھری۔ کیا تم ہو؟ سوائے اس کے کہ میں نے بہت زیادہ کھا لیا ہے۔ معدہ کیسا ہے؟ سر کیسا ہے؟ سنو، پنہ لال اور کیلنڈر نوکری سے نکال دیے جائیں گے۔ چندر پور میں ایک عمومی تبدیلی آئے گی اور تمہیں بھی ترقی ملے گی۔ وہ مجھے نیچے تو نہیں کر سکتے چاہے ان کے احساسات کچھ بھی ہوں۔ کسی بھی صورت میں ہم اپنی چھٹیاں اکٹھے گزاریں گے، کشمیر اور شاید فارس کا سفر کریں گے کیونکہ میرے پاس بہت پیسہ ہوگا۔ مجھے میرے کردار پر لگنے والے دھبے کے عوض ادائیگی کی جائے گی۔ اس نے طنزیہ سکون کے ساتھ وضاحت کی، اور میرے ساتھ رہتے ہوئے تم ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرو گے۔ یہ وہی تھا جو میں ہمیشہ سے چاہتا تھا اور میری بد نصیبیوں کے نتیجے میں یہ سب ممکن ہو گیا۔ عزیز، تم نے بڑی فتح حاصل کی ہے، فیلڈنگ نے کہنا شروع کیا۔ میں جانتا ہوں پیارے دوست، میں جانتا ہوں تمہاری آواز اتنی سنجیدہ اور فکر مند ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں۔ مجھے معلوم ہے تم آگے کیا کہنے والے ہو، اور مس کوسٹیڈ کی ادائیگی سے معاف کر دو تاکہ انگریز یہ کہہ سکیں کہ یہاں ایک مقامی شخص تو ایسا ہے جس نے حقیقت میں ایک شریف آدمی کی طرح برتاؤ کیا۔ اگر اس کا رنگ کالا نہ تو ہوتا تو ہم اسے اپنے کلب میں شامل کر لیتے، لیکن تمہیں ہمارے ہم وطنوں کی منظوری میں اب میری کوئی دلچسپی
بالکل نہیں ہے۔ میں اینٹی برٹش ہو چکا ہوں اور یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، تو شاید میں بے شمار بد نصیبیوں سے بچ جاتا، بشمول میری جان پہچان۔ سنو، کیا ہم جا کر محمد لطیف کے چہرے پر پانی ڈال سکتے ہیں؟ جب وہ سو رہا تھا تو ایسا کرنے پر بہت مضحکہ خیز لگتا ہے۔ یہ جملہ سوال نہیں بلکہ اختتامیہ تھا۔ فیلڈنگ نے اسے اسی طرح قبول کیا اور ایک خاموش وقفہ آیا جو ایک ہلکی سی ہوا سے پرسکون ہو گیا، جو مکان کی چھت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ضیافت اگرچہ پرجوش تھی مگر خوشگوار بھی تھی۔ وہ سب سکون نازل ہو چکا تھا جو مغرب کو کبھی میسر نہیں آتا، یا تو کام کرتا ہے یا بیکار بیٹھا رہتا ہے، یا تہذیب کسی بھٹکی ہوئی روح کی مانند گھومتی ہے۔ سلطنت کے کھنڈرات کی زیارت کرنی ہے، یہ تو نہ بڑے فن پاروں میں ملتی ہے نہ ہی عظیم کارناموں میں، بلکہ ان مہذب ہندوستانیوں کے انداز میں ظاہر ہوتی ہے جب وہ بیٹھتے اور لیٹتے ہیں۔ فیلڈنگ جو مقامی لباس میں ملبوس تھا، اپنی غیر معمولی بے ڈھنگی پن سے بہت کچھ سیکھ چکا تھا۔ اس کی ہر حرکت واقعی تکبیر تھی، جبکہ نواب بہادر کا ہاتھ کھانے کے لیے بڑھانا یا نور الدین کا کسی گانے پر تالیاں بجانا ایک ایسا خوبصورت عمل تھا جسے کسی بہتری کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ حرکات کا سکون، یہی وہ سکون ہے جو فہم سے ماورا ہوگا۔ یہ ہوگا سماجی مترادف۔ جب سرگرمی کا شور تھم جاتا ہے تب یہ سکون نظر آتا ہے، ایک ایسی تہذیب کو آشکار کرتا ہے جسے مغرب پریشان کر سکتا ہے لیکن وہ اسے اپنا نہیں سکتا۔ ہاتھ ہمیشہ کے لیے آگے بڑھتا ہے، اٹھتا ہے، گرتا ہے، یہ ابدیت کا مظہر ہے، گو اس میں قبر کی اداسی نہیں۔ آج کی رات عزیز تہذیب سے بھرپور تھا، مکمل، باوقار، کچھ سخت، اور اسی لیے دوسروں نے جھجکتے ہوئے کہا، یقیناً تمہیں مس کوسٹڈ کو آسانی سے چھوڑ دینا چاہیے، وہ تمہارے تمام اخراجات کرے، یہ تو انصاف کی بات ہے، لیکن اسے فتح شدہ دشمن کی طرح مرد برتنا کیا وہ امیر ہے؟ میں تمہیں ذمہ داری دیتا ہوں کہ معلوم کرو وہ رقوم جو رات کے کھانے میں تم نے سب کے جوش و خروش میں ذکر ہوئی، یہ اسے برباد کر دیں گے۔ یہ بالکل بے معنی ہے۔ میں سن رہا ہوں، اگرچہ اندھیرا بڑھ رہا ہے، میں صرف فیلڈنگ کو واقعی ایک اچھا آدمی اور اپنا بہترین دوست سمجھ رہا ہوں، لیکن کچھ پہلوؤں میں وہ بے وقوف ہے۔ تم سمجھتے ہو اگر میں مس کوسٹڈ کو معاف کر دوں گا تو میں اپنے لیے عمومی طور پہ ہندوستانیوں کے لیے بہتر شہرت حاصل کر سکوں گا؟ نہیں نہیں، یہ کمزوری نہیں سمجھی جائے گی، سرکاری ترقی حاصل کرنے کی ایک کوشش۔ میں نے برطانوی ہندوستان سے کوئی تعلق نہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ در حقیقت اب میں کسی مسلم ریاست میں ملازمت کروں گا، جیسے حیدرآباد، بھوپال، جہاں انگریز مجھے مزید ذلیل نہ کر سکے۔ مجھے کسی اور مشورے کی ضرورت نہیں۔ مس کوسٹڈ کے ساتھ طویل گفتگو کے دوران مجھے تمہاری لمبی باتیں نہیں سننی پڑیں۔ خاموش اور مس کوسٹڈ کے ساتھ ایک طویل گفتگو کے درمیان میں نے اس دوران ان کے کردار کو سمجھنا شروع کیا۔ یہ آسان نہیں کیونکہ وہ سخت گیر ہیں، لیکن وہ مکمل طور پر مخلص و بہادر ہے۔ جب انہیں احساس ہوا کہ وہ غلط تھا تو انہوں نے فوراً خود کو سنبھالا اور اس غلطی کو تسلیم کر لیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سمجھو کہ اس کے اس عمل کا کیا معنی ہے اور اس کی کیا ویلیو ہے۔ اس کے تمام دوست اس کے ساتھ تھے، پورا برطانوی راج اسے آگے بڑھاوا دے رہا تھا، لیکن اس نے سچائی کو تسلیم کیا، وہ رکی نہیں اور سارا معاملہ بکھر گیا۔ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں ڈر جاتا، لیکن وہ رکی اور تقریباً قومی ہیرو بن گئی۔ مگر میرے طلباء ہمیں ایک گلی میں لے گئے اس سے پہلے کہ ہجوم بھڑک ہوتا۔ اس کے ساتھ نرمی برتنا، وہ واقعی دونوں طرف سے نقصان اٹھا سکتی ہے۔ مجھے معلوم ہے، اس نے چھت پر سوئے لوگوں کو اشارہ کیا کہ یہ کیا چاہتے ہیں، مگر تمہیں ان کی بات نہیں سننا چاہیے۔ رحم کرو اپنے شیر، مغل بادشاہوں کی طرح عمل کرو یا ان سب کو ایک میں سمولو۔ مغل بادشاہوں نے بھی تب تک رحم نہیں کیا جب تک انہیں معافی نہیں ملی۔ اگر یہ مسئلہ ہے تو وہ معافی مانگ لے۔ وہ اچانک اٹھتے بولا، دیکھو میں تمہیں ایک پیشکش کرتا ہوں، جو بھی لفظ تم چاہو مجھے لکھوا دو، کل میں اس پر تمہیں اس سے دستخط کروا کے وہ کاغذ لا دوں گا۔ یہ اس عوامی معذرت کے علاوہ ہوگا جو تم سے قانونی طور پر کرے گی، یہ ایک اضافی چیز ہوگی۔ ڈاکٹر عزیز، کاش تم غار میں آ جاتے، یہ میرا آخری موقع تھا، کیا وہ اس پر دستخط کرے گی؟ خیر، شب بخیر، اس کے بعد سونے کا وقت آ چکا ہے۔ شاید ایسا ہی ہو، کاش تم ایسے جملے نہ کہتے۔ وہ کچھ دیر رک کر بولا، یہ وہ چیز ہے جسے میں تم میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، تو پھر کیا کیا جائے؟ خیر، تمہاری یہ بات مجھے تکلیف دیتی ہے۔ پھر خاموشی چھا گئی اور
خوابیدہ جذبات سے لبریز آواز ابھری۔ صرف میرے ذہن میں خیال آیا جو تمہارے ساتھ دل کو مطمئن کر دے گا۔ میں مسز مور سے مشورہ لوں گا۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور ہزاروں ستاروں کو دیکھ کر کچھ کہنے سے قاصر رہا۔ وہ اسے خاموش کر سکے تھے۔ اس کی رائے سب کچھ حل کر دے گی۔ میں مس مور پر مکمل بھروسہ کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اس لڑکی کو معاف کرنے کا مشورہ دیں گی تو میں یقیناً ایسا ہی کروں گا۔ مجھے ہرگز کسی ایسی چیز کا مشورہ نہیں دیں گی جو میری حقیقی اور سچی عزت کے خلاف ہو، جیسا کہ تم دے سکتے ہو۔ یہ بات کل صبح کرتے ہیں۔ کیا یہ عجیب نہیں؟ میں بار بار بھول جاتا ہوں کہ ہندوستان چھوڑ چکی ہے۔ عدالت میں اس کا نام پکارے جانے کے بعد مجھے لگا وہ موجود ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر دی، خود کو الجھال دیا تاکہ تکلیف کم ہو جائے۔ اسی لمحے میں پھر بھول گیا، مجھے لکھنا پڑا۔ اب وہ دور جا چکی ہیں، رالف اور اسٹیلا کی طرف روانہ ہو چکی ہیں۔ کس کی طرف؟ یہ ان کے بچوں کے نام ہے۔ میں نے دوسرے بچوں کے بارے میں نہیں سنا، جس طرح میرے 2 بیٹے اور بیٹی ہیں، اس طرح مسز مور کے بھی ہیں۔ اس نے مجھے مسجد میں بتایا تھا۔ میں اسے کم جانتا ہوں، میں نے اسے صرف 3 بار دیکھا ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ وہ ایک مشرقی عورت جیسی ہے۔ تم بہت خیال میں رہتے ہو مس کوسٹیج سے تم درگزر نہیں کرو گے، جبکہ مس مور کے ساتھ یہ غیر معمولی وفاداری دکھا رہے ہو۔ مس کوسٹیج نے کم از کم آج صبح رویہ اچھا اپنایا تھا، جبکہ وہ بوڑھی عورت تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکی۔ یہ محض قیاس آرائی ہے کہ وہ تمہارے حق میں آتی، یہ تو صرف نوکروں کی باتوں پر مبنی ہے۔ تمہارے جذبات ہمیشہ اس کے اصل مقصد کے مطابق نہیں ہوتے۔ عزیز، کیا جذبات آلو کی بوریاں ہیں جو تول کر ناپی جائیں؟ کیا میں ایک مشین ہوں؟ تم مجھے کہے گا میں اپنے جذبات کو استعمال کر کے اسے ختم کر سکتا ہوں؟ تو میرا یہی خیال ہے، یہ عام عقل کی بات ہے۔ تم ایک ہی وقت میں اپنا کیک کھا بھی نہیں سکتے اور بچا بھی نہیں سکتے، چاہے وہ روحانی دنیا ہی کیوں نہ ہو۔ دینے واپس لینے کا معاملہ نہایت گھٹیا۔ بہتر یہ ہے کہ ہم سب اس دیوار سے کود کر اپنی جان دے دیں۔ کیا آج شام تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے یا تم اتنے مادہ پرست ہو گئے ہو؟ تمہاری ناانصافی میری مادیت پرستی سے بہتر ہے۔ اچھا اور کچھ خوش مزاج، محبت بھرا مگر کچھ روبدار تھا۔ قید نے اس کی شخصیت میں وہ 2 دھاریاں بنا دی تھی جو پہلے کی طرح بھر نہیں سکتی تھی، کیونکہ بہتر یہ ہے کہ اگر ہم ہمیشہ کے لیے دوست رہنا چاہتے ہیں تو اپنے تمام مسائل میرے سامنے رکھو۔ تمہیں مسز مور پسند نہیں، تم اس بات پر ناراض ہو، مجھے وہ پسند ہے، لیکن وقت کے ساتھ تم بھی انہیں پسند کرنے لگو گے۔ جب کوئی شخص جو حقیقتاً مر چکا ہو زندہ تصور کیا جائے تو گفتگو میں غیر صحت مند فضا سرایت کر جاتی ہے۔ فیلڈنگ اس کشیدگی کو برداشت نہ کر سکا اور بول پڑا، مجھے افسوس ہے لیکن مسز مور وفات پا چکی ہیں۔ حمید اللہ جو ان کی تمام گفتگو سن رہا تھا اور چاہتا تھا خوشگوار رات خراب نہ ہو، ساتھ والے بستر سے چلایا، عزیز یہ تمہارا مذاق اڑا رہا ہے، اس کا یقین مت کرو، یہ شیطان ہے۔ مجھے اس پر یقین نہیں، عزیز نے کہا، وہ اس طرح کے عملی مذاق سہنے کا عادی تھا۔ فیلڈنگ نے مزید کچھ نہیں کہا۔ حقیقت ہوتی ہے اور سب کو صبح ہوتے مسز مور کی موت کا پتہ چل جاتا، مگر اسے یہ خیال ہے کہ لوگ حقیقتاً اس وقت نہیں مرتے جب تک کہ وہ مردہ محسوس نہ کیے جائیں، جب تک کہ ان کے متعلق کوئی غلط فہمی باقی ہو۔ وہ ایک طرح کی لافانیت رکھتے ہیں۔ اسے اپنی زندگی کے ایک تجربے میں اس کی تصدیق ہوئی۔ برسوں پہلے اس نے ایک قریبی دوست کو کھو دیا تھا جو ایک عورت عیسائی جنت پر ایمان رکھتی تھی اور یقین دلاتی تھی کہ یہ دنیا فانی ہے اور اس دنیا کے فانی زندگی کے نشیب و فراز کے بعد وہ وہاں دوبارہ ملیں گے۔ فیلڈنگ خود ایک واضح اور کھلا ہوا دہریہ تھا، مگر وہ اپنی دوست کے ہر عقیدے کا احترام کرتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ دوستی میں ایسا کرنا لازم ہے، اور کچھ عرصے کے لیے اسے محسوس ہوا وہ مرنے والی اس کی منتظر ہے۔ جب دھوکہ ختم ہوا تو اس کے پیچھے ایک خلا چھوڑ دیا گیا جو تقریباً مزاحمت تھا۔ یہ واقعی اختتام ہے، اس نے سوچا، میں نے ہی اسے آخری ضرب لگائی۔ آج رات نواب بہادر کے گھر کی چھت پر اس نے مسز مور کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، مگر پھر بھی اس کی گرفت سے باہر رہی۔ فضا پرسکون رہی۔ کچھ دیر بعد چاند طلوع ہوا، وہ مدھم ہلال جو سورج کے طلوع ہونے سے قبل نمودار ہوتا ہے۔ اس کے بعد مراد اور سبز اپنے نہ ختم ہونے والے مشقت کے سفر پر روانہ ہو گئے، اور وہ پرلطف وقفہ جسے فیلڈنگ مختصر کرنا چاہتا تھا اپنی قدرتی تکمیل کو پہنچا۔